औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता सवाल जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। जुमे और हफ्ते को हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में रखते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर अवामुन्नास से लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उन वीडियो क्वेश्चंस को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में रखते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, महबूब और मकबूल नाम, रोज़नामा दुनिया के मुस्तकिल कॉलम निगार, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़। हमेशा हम मुफ्ती साहब से सीखते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा और आयत नंबर 29। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान उस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ यानी पहला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में नाइला इसहाक़ का सवाल है कि हम जो अक्सर शादी वग़ैरह में, तो तक़रीबात वग़ैरह में जब शिरकत करते हैं तो हम एक लिफाफा जिसमें पैसे होते हैं वो भी देते हैं या कोई तोहफ़ा देते हैं। ये लेना और देना, इसकी शरीयत में इजाज़त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। अनीक़म साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तहादौ तहाब्बू, एक दूसरे को हदिये और तोहफ़े दिया करो ताकि तुम्हारे दरमियान महब्बत का रिश्ता फ़रोग़ पाए। लिहाजा एक अखलाक़ी क़दर के तौर पर तोहफ़ा देना और तोहफ़ा लेना ये अच्छी बात है, और लोग पैसे इसलिए देते हैं कि जिसको दिए जा रहे हैं वो उनको अपनी तरजीही ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सके।
لہذا فی نفس ہی تحائف کا لین دین جائز ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرت میں شادی بیاہ کے موقع پر جو تحائف یا لفافہ جیسا کہ انہوں نے کہا لین دین ہوتا ہے، تو بظاہر تو قرض کہہ کر نہیں دیا جاتا اور نہ قرض کہہ کر لیا جاتا ہے، لیکن بعض برادریوں میں دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ فہرست بناتے ہیں کہ کس نے کتنا دیا، تو گویا وہ اس کو ایک سماجی قرض سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں جب تقریب ہوگی تو ہم ان کی مدد کر دیں گے۔ اور اگر اس سوچ کے تحت بھی ہو تو اگر ضروریات کے وقت ہم ایک دوسرے کے ممد اور معاون بن جائیں تو اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک، شرعاً کوئی خرابی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن مفتی صاحب ایک اور سوال، ضمنی سوال، یہ تو شادی کا موقع ہے، ہم لڑکی کے والد یا لڑکے کے والد کے ہاتھ میں لفافہ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، شادی کا موقع ہے اور ان کے پاس تو پیسے بھی ہوتے ہیں اچھے خاصے، تبھی تو وہ شادی کر رہے ہیں، اس میں اچھے خاصے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے تو ہم عام طور پر یہ کام نہیں کرتے، تو سوال کی شکل میں رکھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، یعنی ہاسپٹل جائیں، ہاسپٹل کے بل آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے بڑے بلز ہوتے ہیں، تو اگر ہم عیادت کے وقت اس مریض کے سرہانے ایک لفافہ رکھ کر آ جائیں، یا اگر اس کی عزت نفس متاثر ہونے کا خدشہ ہے تو ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کا، وہاں جا کر اس مریض کے نام پر کچھ رقم جمع کرا دی جائے تاکہ اس پر بوجھ کم ہو، یہ کیسا رہے گا؟ یہ تو بہت اچھی قدر ہے، اور خاص طور پر ان مریضوں کے لیے کہ ہماری معلومات کے مطابق ان کے مالی حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہاسپیٹلز کے اخراجات، دواؤں کے اخراجات، کسی کا آپریشن ہے تو اس کے اخراجات بہت ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان کی عیادت کرنے جائیں یا ویسے بھی جائیں اور کسی بدل یا صلے کی تمنا کیے بغیر یا اس ارادے کے بغیر اعانت کے طور پر ان کو دیں، یا ہاسپیٹل میں ان کو کوئی بل ادا کر دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اس قدر کو رواج دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس قدر کو رواج دینا چاہیے۔ شمریز خان صاحب کا سوال ہے، اچھا سوال ہے، کہ میں نے اپنے ایک کزن کو 6 گاڑیاں کاروبار کے لیے دی ہیں، اس کا رینٹ کار کا بزنس ہے، وہ مجھے ایک مخصوص رقم دے دیتا ہے، گاڑی کے مینٹیننس اسی کے ذمہ ہے، کیا یہ مخصوص رقم لینا میرے لیے جائز ہے؟ یہ مخصوص رقم لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مزاربت کا کاروبار ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، اور اس پر جو نفع آتا ہے اسے فکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ طے کرنا چاہیے کہ اس گاڑی یا ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے اخراجات، ڈرائیور وغیرہ کے اخراجات نکالنے کے بعد مہینے کے اختتام پر یا ہفتے کے اختتام پر
یا 6 ماہ جو بھی مدت رکھیں، جتنا پیسہ بچے گا، جس کو ہم نیٹ پروفٹ کہتے ہیں، صافی بچت کہتے ہیں، تو یہ طے کر لیا جائے کہ اس کو ہم 60-40 کے تناسب سے، 70-30 کے تناسب سے، یا 50-50 کے تناسب سے آپس میں اس نفع کو تقسیم کریں گے، تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا، دونوں کے لیے جائز ہوگا۔ مینج کرنے والے اور محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ ملے گا، اور جس کا پیسہ لگا ہوا ہے ان کو جائز منافع ملے گا۔ اگر ہم فکس کر لیتے ہیں تو کسی کو نہیں معلوم کہ منافع ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنا ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ فکسڈ اماؤنٹ نہ کریں۔ ہاں، نفع میں تناسب طے کر لیں۔ ایک سوال بھی بہت اچھا ہے، نیا سوال، یہ ہے عمر خان۔ عمر خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جسے میں نہیں جانتا مجھے بار بار فون کر کے اپنی غربت بیان کرتا ہے، روتا ہے میرے سامنے، اور مجھ سے مدد کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ میں اسے نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو میرا موبائل نمبر کس نے دے دیا ہے، لیکن وہ بار بار فون کر کے بتاتا رہتا ہے کہ اپنی غربت، مفلسی وغیرہ۔ کیا ایسے آدمی کی مدد کرنی چاہیے؟ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ خوددار ہیں، سیلف ریسپیکٹ یا اپنی عزت نفس کو پامال کرنا نہیں چاہتے، اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے مستحقین تک پہنچانی چاہیے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو، ان کی عزت نفس کا تحفظ بھی ہو۔ اگر کوئی ان سے سوال کرتا ہے، دے دیتا ہے تو دینے پر اجر ملے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو ان کے احوال کی کھوج لگا لیں، معلوم کر لیں کہ آیا یہ واقعی ضرورت مند ہے یا پیشہ ورانہ طور پر مانگ رہا ہے، تو ہر صورت میں جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دے گا اجر تو پائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ صحیح مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوشابہ سوال پوچھتی ہیں آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں منگیتر کے ساتھ لڑکی کا گھومنا پھرنا عام ہو گیا ہے، کیا شریعت اس طرح گھومنے پھرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انیق احمد صاحب، منگنی یہ پیغام نکاح ہے اور وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ نکاح کیا ہے کہ اپنی بیٹی یا زیر تربیت بہن کا اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے، تو اس وعدہ نکاح سے وہ اس کی منکوحہ نہیں بنتی، وہ بدستور اس کے لیے اجنبی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ منگنی توڑ بھی دیتے ہیں۔ لہذا منگنی کی صورت میں کسی بھی لڑکی کا اپنے منگیتر کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھنا یا ان کے ساتھ باہر
گھومنے پھرنے جانا، پارٹی میں شریک ہونا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو پھر تو وہ اس کی منکوحہ ہے، ٹھیک۔ اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق جائز ہے، لیکن محض منگنی یا وعدہ نکاح کی صورت میں بلا حجاب اور بے تکلف میل جول اور راہ و رسم رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کلیئر۔ عبد الغفور صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب قرآن کریم میں ہے قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، وزن تو مادی چیز کا ہوتا ہے جبکہ ایمان و عمل کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہوگا؟ ارشاد۔ جی ہاں، یہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے، اور اس کے بارے میں عقلی سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہو یا ہمارے اعمال ہوں، وہ ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، ان کا ہمارے وجود سے ہٹ کر خارج میں اپنا کوئی مستقل ذاتی وجود نہیں ہوتا، کوئی مادی وجود نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمیں عوارض لاحق ہوتے ہیں، جیسے کسی کو بخار ہو گیا تو اس کا ٹیمپریچر اس کے وجود کے ساتھ ہے، کوئی چاہے کہ ٹیمپریچر کو وجود سے الگ کر کے دیکھیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ بیماری اس کو لاحق ہے تو بیماری وجود کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، کسی کی مدد کرنا، اور پھر ایمانیات اور عقائد، یہ ہماری ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ لہٰذا ایک عقل پرست فرقہ گزرا ہے جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے، تو وہ معاملات کو عقلی میزان پر پرکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایمان و عمل کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے تو ان کا وزن نہیں ہو سکتا، ان کو تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کی بنیاد پر جہنمی کو جہنم میں بھیج دے گا اور جنتی کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن جمہور علماء امت نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزن ہوگا۔ غیر مادی چیزوں کو تو چھوڑیے، یہ ہوا مادی ہے، ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی ہوا موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن مادی وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، آج یعنی قیامت کے دن اعمال و ایمان کا وزن یہ حق ہے اور یہ ہوگا۔ اور صحیح بخاری کا جو سب سے آخری باب ہے تو اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے اور بندوں کے اعمال و اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا کہ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں جائیں گے۔ اور اے انسان تو کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ یہ کھولتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس لیے ان صریح آیات کی روشنی میں جمہور امت کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو یہاں رہتے ہوئے ہم کیفیت کا تعین نہیں کر سکتے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ باقی محدثین نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اعمال نامے کے رجسٹر ہیں، ریکارڈ ہیں، اس کو تولا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو کوئی وزن کی شکل دے دے اور پھر اس کو تولا جائے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کو تولا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کس کا بطاقہ کہتے ہیں، سلپ یا پرچی لے آؤ، وہ لائی جائے گی اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو بھاری ہو جائے گی، اس پہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کوئی کلمہ اس پہ لکھا ہوگا، اور تو اس لیے اعمال کا وزن ہوگا۔ ہاں ایک جگہ قرآن کریم میں ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں ان کے بارے میں نہ بتا دیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں اور کاوشیں اکارت چلی گئیں، ضائع ہو گئیں، حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کا جو ایمان ہے اس کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو قائم نہیں کریں گے، کیونکہ جو بالکل ہی مشرک ہے، کافر ہے، اس کا انجام تو قطعی طور پر طے ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر ان کے اعمال کا وزن نہ ہو تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ہاں اعمال کا وزن کیوں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق بھی فیصلہ فرما سکتا ہے، تو وہ جو ہمارے اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے اور عدل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میزان عدل کا نظام اس لیے قائم فرمائے گا تاکہ علی رؤوس الاشہاد، یا آن دا ریکارڈ لوگوں کو عدل ہوتا ہوا نظر آئے، اور جو نافرمان ہیں ان کی سزا کا جسٹیفیکیشن نظر آئے، اور جو مومنین صالحین ہیں ان کی جزا کا جسٹیفیکیشن لوگوں کو معلوم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح ہو گئی بات۔ مفتی صاحب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، آپ ہمیں ذرا تعلیم فرما دیجئے چند اعمال ایسے کہ جو بظاہر ہمیں بہت معمولی دکھتے ہیں لیکن بہت وزنی ہیں، اللہ کے یہاں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے سے کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اپنے وزن میں بہت بھاری ہیں۔
یعنی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کو زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو بھاری نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے انیق احمد صاحب بعض اعمال کی مثال حدیث میں آئی، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو ایک کنویں میں اترا، پانی پی کر باہر نکلا تو وہاں ایک کتا تھا کہ جو ہانپ رہا تھا اور شدت پیاس سے مٹی میں جو نمی تھی اس کو چوس رہا تھا۔ تو اس شخص کو نے سوچا کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے جس طرح سے پیاس تڑپا رہی تھی یہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ وہ کنویں میں اترا، اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، اس میں پانی بھرا، اس کو دانتوں سے پکڑا اور سہارے سے باہر آیا اور کتے کو پلا دیا۔ حدیث میں ہے کہ شکر اللہ لہو و غفر لہو، اس کی یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسری بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امرأۃ مومسہ، ایک بدکار عورت تھی، کہیں جا رہی تھی کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، مٹی چوس رہا تھا، تو اس کا خیال ہوا کہ یہ پیاسا ہے۔ اس نے اپنے موزے کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں اتار کے اس میں پانی بھرا اور پھر نکال کے کتے کو پلایا۔ تو وہاں بھی ہے کہ فشکر اللہ لہا وغفر لہا، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرما لیا اور مغفرت فرما دی۔ جب یہ حدیث حضور نے بیان فرمائی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابی نے عرض کی کہ لنا فی البہائم اجر، کہ کیا جانوروں کو بھی راحت پہنچانے میں اجر ہے؟ تو فرمایا کہ فی کل کبد رطب اجر، کہ ہر وہ جاندار جس کے سینے میں جیتا جاگتا دل ہے، کلیجہ ہے، اس کو راحت اور ٹھنڈک پہنچانے میں اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدکم او نصیفہ، کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو اگر تم میں سے کوئی یا بعد میں آنے والا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو وہ میرے صحابی کے 2-4 کلو جو یا 2-4 کلو کھجور صدقہ کرنے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم دنیا میں چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس دام ادا کرنے کی مالی استعداد ہے تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اس کی بارگاہ میں تم گھٹیا چیز دینے کا ارادہ نہ کرو۔ پھر پوچھا گیا کہ ہم ظاہر دکھا کر صدقہ کریں یا چھپ کر کریں؟ فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، تم چھپ کر صدقہ کرو تو یہ بھی، ظاہر کر کے کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر
تم چھپ کر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص سیاق و سباق میں، ایک خاص تناظر میں، جب ایک بندہ ایک خاص اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ دیکھنے میں تو عمل معمولی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں درجہ اخلاص کی وجہ سے قدر و قیمت کے اعتبار سے وہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں وہ 3 افراد کا ذکر ہے جو غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لینے گئے اور پھر چٹان سرک گئی اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب تو موت ہے اور ہم ہیں، کوئی بچ نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو ان میں سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں کوئی نیک کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں نے باری باری اپنے نیک عمل کو، ایک نے یہ کہا کہ میں مویشی چرایا کرتا تھا اور رات کو آ کر جب دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک رات مجھے تاخیر ہو گئی، میں دودھ دھو کر آیا تو والدین کے کنارے کھڑا ہو گیا، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، بچے تڑپ رہے تھے مانگنے کے لیے، لیکن میں اس انتظار میں رہا کہ پہلے وہ اٹھیں ان کو اور پھر ان کو پلاؤں، پھر بچوں کو پلاؤں۔ اس انتظار میں رات گزر گئی۔ صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ بیٹا دودھ لیے سرانے کھڑا ہے، اور نہ تو اس نے یہ چاہا کہ نیند میں ان کو ڈسٹرب کروں اور نہ بچوں کو ترجیح دی، ان کو پلا کر بچوں کی طرف گیا۔ تو اس نے عرض کی، یا اللہ جل جلالک، اگر یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کی برکت سے مصیبت کو ٹال دے۔ تو جس میں آتا ہے کہ 1/3 چٹان سرک گئی۔ پھر دوسرے نے اپنی نیکی پیش کی اور اس نے یہ کہا کہ ایک عورت نے مجھے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب مال، صاحب حسب، صاحب جمال تھی، اور جب میرے اور گناہ کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی کہ مجھے اللہ کا خوف یاد آیا اور میں پیچھے ہٹ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں نے التجا کی کہ یا اللہ، اگر اس وقت میں جو بدکاری سے بچا تھا صرف تیرے خوف کی وجہ سے، کوئی اور مادی رکاوٹ نہیں تھی، اگر وہ میرا کام تیری رضا کے لیے تھا تو اس مصیبت کو ٹال دے۔ پھر 1/3 اور سرک گئی۔ پھر تیسرے نے اپنی نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ ایک شخص نے مجھے مویشی اپنے دیے، وہ مزدوری میرے پاس کی، اور جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو میں نے اس کو اجرت دی، وہ ناراض ہو گیا کہ یہ آپ کم دے رہے ہیں، ناراض ہو کر چلا گیا۔ کہنے لگے کہ میں نے اس سے مویشی لیے، اپنے ریوڑ میں شامل کر دیے، اور وقت گزرتا چلا گیا، کئی برس گزر گئے۔ پھر اچانک وہ بندہ آیا کہ بھی میرے آپ پر کچھ واجبات تھے اور اس وقت میں نے نہیں لیے تھے، لیکن اب مجھے ضرورت ہے۔ تو اس وقت اس کے مویشیوں کی کافی تعداد ہو چکی تھی، ایک ریوڑ بن چکا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری امانت میرے پاس ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے تو تھوڑی سی مزدوری تھی۔ اس نے کہا اسی کو میں نے انویسٹ کیا اور اس میں برکت ہوئی، تو اور اس نے ادارہ وصول کیا اور دعائیں دیں۔ تو اس نے عرض کی کہ یا اللہ، کا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، اس مصیبت کو ٹال دے۔ 1/3 چٹان اور سرکی اور وہ صحیح سالم نکل آئے۔ تو بعض اوقات کسی عمل کی کوالٹی اور اخلاص اور للہیت اتنے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان اعمال کے وزن میں اضافہ کر دیتا ہے. بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے اور کرم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پھر یہاں سے بھی کچھ سوالات لیں گے. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ نابالغ اسلام قبول نہیں کر سکتا. کیا شریعت نے اسلام قبول کرنے کی کوئی عمر مقرر کی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہے، اور ہمارے ہاں ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے سندھ اسمبلی میں پاس ہوا لیکن ایکٹ نہ بن سکا، اب وہ سینٹ میں جمع کر دیا گیا ہے اور پارلیمانی کمیٹی اس پر غور کر رہی ہے. تو پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، قانون اسلامی میں اسلام قبول کرنے اور کلمہ توحید پڑھنے اور کلمہ اسلام پڑھنے میں عمر کی قطعاً کوئی قید نہیں ہے. اور ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، شریعت اسلامیہ کی بات تو بہت بڑی ہے. یورپ اور امریکہ میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی اگر بالغ ہونے سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہے تو وہاں کا قانون نہیں روکتا. آج بھی اگر کوئی 10 یا 12 سال کا لڑکا یا لڑکی، وہ سفید فام ہوں یا سیاہ فام ہوں، وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ پہلے مسیحی تھے یا یہودی تھے یا کوئی اور مذہب تھا، کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہیں تو امریکہ کا قانون ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اور قطعاً نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور یہاں تو بالغ ہونے کی شرط بھی نہیں ہے. 18 سال پورے ہونے سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جب 18 سال کا ہو جائے لڑکا یا لڑکی، پھر وہ ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو تب بھی اجازت نہیں ملے گی. اسے 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا اور وہ کہا جائے گا کہ وہ ایک تفہیم مذہب کے لیے کسی اسکالر کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کے بعد آ کر وہ مصر ہو کہ میں ضرور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ اس کو کی درخواست قبول کرے گا اور سرٹیفکیٹ دے گا. یہ 100% یہ مسودہ قانون یا یہ بل اسلام کے خلاف ہے. اور اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے. اسلام میں تو لڑکے اور لڑکی کے لیے بلوغت کی علامات ہیں، اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کو بالغ مانا جائے گا. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ لڑکی کی یہ مختلف احوال پر منحصر ہوتا ہے، موسموں پر منحصر ہوتا ہے کہ کم از کم ممکنہ مدت بلوغ 9 سال ہے اور 12 سال پر بالغ ہو جاتی ہے. لڑکے کی کم از کم ممکنہ مینیمم پاسبل عمر 12 سال ہے، اور 15 سال پر تو لڑکا ہو یا لڑکی ان کو شرعی اعتبار سے بالغ تصور کیا جائے گا، علامتیں ظاہر ہوں یا ظاہر نہ ہوں. لہذا ان کا یہ سوال بہت درست ہے، اور میں خود حیران ہوں. آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ہماری جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا پارلیمنٹ کے ممبران ہیں یا
پروونشل اور فیڈرل کیبنٹ کے ممبران ہیں، وزراء ہیں یا گورنرز ہیں، کیا انہوں نے کوئی کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کا کورس کر رکھا ہے؟ پھر ہمارے ہاں چونکہ لبرل لوگ میڈیا میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کے اسلام قبول کرنے کی مثال آ جائے تو 50 چینل جو ہے شور مچائیں گے، جبر ہو گیا، یہ ہو گیا، جبرن ایسا کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو امیجیٹلی ریئیکٹ نہ کرو، فتبینوا، رد عمل دینے سے پہلے تحقیق کرو کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ خبر ہی غلط تھی اور تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ پچھلے سال یہاں سندھ میں 2 لڑکیوں نے اسلام قبول کیا اور 2 لڑکوں کے ساتھ شادی کر لی۔ ہمارے میڈیا نے شور مچایا کہ یہ جبرن ہو رہا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ نے سواموٹو ایکشن لیا، ان لڑکیوں کو لڑکوں کو بلایا، تو لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، مرضی سے شادی کی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے 2 ہفتے کے لیے انہیں ماں باپ کے ساتھ، ہندو ماں باپ کے ساتھ بھیج دیا، حالانکہ اگر مسلمان لڑکے لڑکی کا کیس ہو محبت کی شادی کا تو اس مسلمان لڑکی کو دارالامان بھیجا جاتا ہے، لیکن 2 ہفتے کے بعد بھی آ کر انہوں نے عدالت عالیہ کے سامنے کہا کہ اب بھی ہم کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا اور مرضی سے شادی کی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ 50 چینلز میں جو لبرل اینکر پرسنز بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے شور مچایا تھا کہ جبر ہو رہا ہے، کیا ان کو حیا آئی کہ قوم سے معافی مانگیں؟ ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا، بغیر تحقیق کے رائے قائم کی تھی۔ میں نے تو ایک مثال بھی مجھے نہیں ملی کہ انہوں نے یہ جسارت کی ہو، جرأت کی ہو کہ چلو اپنی غلطی کا اعتراف ہی کر لیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ جو خلاصہ کلام یہ کہ 18 سال کی پابندی لگانا یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف دین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، لیکن فورس کنورژن بھی نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی غیر مسلم کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، نیکی بدی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، انہوں نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، اس نے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ میرے پاس ہندو مذہبی رہنما ہے کہ یہ جبر ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ نہ اسلام میں جھوٹا الزام لگانے کی اجازت ہے، نہ جبر کرنے کی اجازت ہے۔ آپ ثابت کر دیں کہ کہیں جبر ہوا ہے تو ہم آپ میدان میں پریس کلب میں آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلام جبر کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ بھی جبر بھی یہ نہیں کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گا۔ وہ ہمارے اس کو اکراہ ملجی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو جان تلف کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے اور اس کے قرائن بھی ہوں کہ اگر اس کی بات کو نہ مانا گیا تو ایسا کر سکتا ہے۔
تو ایسے اکراہ کی جبر کی اجازت نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کو سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانا نہیں چاہیے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ملک کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ حقوق انسانی اور اخلاقی اقدار اس کی اجازت دیتی ہیں۔ کلیئر۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں، اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا جو ماں باپ بچوں کی شادی کے لیے رقم بینک میں جمع کرواتے ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ سرکار یہ ضمناً عرض کر دوں کہ ابھی میں نے اس پر 3 آرٹیکل لکھے ہیں۔ جی جی اس کا نام تو انہوں نے رکھا ہے کہ پروہیبیشن آف کوارشن یا فورس کنورشن، لیکن میں نے کہا اس کا نام تو بنتا ہے امتناع قبول اسلام۔ جو قانون بنایا ہے، قانون کے مندرجات ہیں، اور ہم نے درجنوں مثالیں صحابہ کرام کی دی ہیں کہ جنہوں نے لڑکپن کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حالانکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ کرب کے عالم میں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، اسلم۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اتے ابو القاسم، ابو القاسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم سے نجات پا گیا۔ تو حالانکہ وہ لڑکپن کی عمر میں تھا، اور کئی صحابہ کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم نے شادی کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو یقیناً اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، آپ نے اگر کوئی کپڑے لے رکھے ہیں یا جیسے لوگ فرنیچر وغیرہ اور ضروریات کا سامان لیتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سونا بھی لے کر رکھا ہوا ہے اور وہ مقدار نصاب کو پہنچتا ہے یا نقد رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرطے کہ اس پر سال گزر گیا اور وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آج کے پروگرام کا میرا خیال ہے آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں، جناب والا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نیکی ایسی کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، جبکہ آج کل لوگ نیکی اس طرح کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے۔ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اسلام میں پسندیدہ تو یہی ہے کہ تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا خرچ کیا۔ یعنی اللہ کی راہ میں کسی کی مالی مدد کریں یا کسی چیز کے ذریعے مدد کریں تو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اعلان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے تو اللہ خوب جانتا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی ایک آیت پڑھی تھی کہ فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو ایک درجے میں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات دفاعی فنڈ کے لیے صدقات کا اعلان کیا اور صحابہ کرام نے لا کر پیش کیے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ دوسروں کو انسپریشن ملے، موٹیویشن ملے،
ترغیب ملے اور نیت نیک ہو، ذاتی تشہیر مقصود نہ ہو، تو کسی مخصوص تناظر میں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اسلام کا ترجیحی اور پسندیدہ اصول یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے تو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ خوشنودی رب مقصود ہو۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، سوالات بہت سارے ہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے خدا